बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व सुहाब सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में फ़रमाया कि मैं अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम पर दरूद भेजता हूँ, उसके फ़रिश्ते भी दरूद भेजते हैं और वो हमें एज़ ए अशरफुल मखलूक कंसिडर करते हुए हमें भी इस चीज़ का हुक्म देता है कि हम अपने अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम पे दरूद भेजें। मैंने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद भेजा। आप सब से मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि आप भी इस नेकी में शामिल हो जाएं और प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद भेजें। आज का प्रोग्राम लंदन प्लान, जो कि हमारा प्रोग्राम हमेशा हम कुछ इंटरनेशनल बात करते हैं, फिर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, फिर हम पाकिस्तान की बात करते हैं। कोई स्पेशल हमारी इसके ऊपर टॉपिक्स पे बात नहीं होती है। हमारी जर्नल जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पे बात की जाती है। हमारे इस प्रोग्राम में इवेंट्स पे बात की जाती है, जैसे कि पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने न्यूजीलैंड का जो वाक़या हुआ था उस पे बात की, या फिर हमने जो भारत में इलेक्शन के लिए जो पैसा खर्च किया जाता था उस पे बात की, या फिर हमने सदर ट्रंप ने जो दीवार बनाने का मंसूबा बनाया था उस पे बात की। तो इस तरह के मामलात इसमें शामिल होते हैं। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे नाज़रीन हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आज, सामने फ़ोन नंबर भी चल रहा है जो कि आप हमारे साथ अपने व्यूज़, जो कि इस प्रोग्राम के हवाले से, अगर जो टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे उसके हवाले से अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप उस पे बात कर सकते हैं, या कुछ और आपके जहन में कुछ ऐसी बात हो, जो क्वेश्चन हो, जो अगर आप शेयर करना चाहें मेरे साथ, कम्युनिटी एट लार्ज उनके साथ, तो वो भी शामिल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो इंटरनेशनल टॉपिक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूके की ब्रेग्ज़िट की, क्या हालात वाक़यात हैं। ब्रेग्ज़िट तो आगे 6 मंथ तक आगे बढ़ गया, लेकिन क्या मार्केट जो एक गैप, जो कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस रुक गई, जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे वो परेशान थे, जिन लोगों का यूरोप से बिज़नेस था वो लोग अलग से परेशान थे, जो ड्राइव करके वहाँ पे जाते थे वो लाइनें लगा के पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े थे ड्राइविंग परमिट लेने के लिए। इस पे बात करेंगे। हमारी जो आने वाला वक्त है, अगर आपके पास कुछ ऐसी कोई बात हो मेरे साथ शेयर करें ब्रेग्ज़िट के हवाले से, कि क्या ये गवर्नमेंट रहेगी या ये गवर्नमेंट ब्रेग्ज़िट की फ़ेवर में ही रहेगी, या ब्रेग्ज़िट नहीं होगा, नया इंतखाब होगा, या सिर्फ ब्रेग्ज़िट के लिए वोट लिए जाएंगे, क्या होगा, इस पे बात करेंगे। तुर्की की मईशत जो है वो पिछले सालों से नीचे गिर रही है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि तुर्की जो है डॉलर में बिज़नेस नहीं करना चाहता, और तुर्की में इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की तरह के हालात वाक़यात हो गए हैं, प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, आलू की कीमतें बढ़ रही हैं। आप लोग ज़ाहिर है कि न्यूज़ इंटरनेशनल देखते होंगे, आपको भी ये नॉलेज होगा। और इकानमी में क्योंकि वहाँ पे डॉलर निकाल लिया गया है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनको पता है, कि अमेरिकन गवर्नमेंट को पता है कि तुर्की इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इस्लामिक डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो अगर वो और स्ट्रॉन्ग होगी तो वो दूसरे मुस्लिम ममालिक को सपोर्ट करेगी। तो इस हवाले से वहाँ पे जो डॉलर की और तुर्की जो लीरा है उसकी जो जंग है, उसी सिलसिला में तुर्की के इकानमी थोड़ी कमज़ोर हो रही है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को अच्छी तरह उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, इवन दो कि तुर्की इज़ द नेबर ऑफ होल यूरोप। तो इस पे बात करेंगे। तीसरी बात जो हमारे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में हालात वाक़यात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमारे जो लीडर इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके जो दावे थे गवर्नमेंट में आने से पहले वो बहुत बड़े बड़े दावे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट में आने के बाद उनका एक ही कंप्लेंट है कि जी ये लोग हम मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं छोड़ के गए कि जिस पे मैं डिलीवर कर पाऊँ। पहले तो वो कर्ज़े जात के लिए भागदौड़ करते रहे हैं कि वो कर्ज़ा लें, कतर से कर्ज़ा लें, वो दुबई से कर्ज़ा लें, वो सऊदी अरेबिया से कर्ज़ा लें, वो चाइना से कर्ज़ा लें, वो जनाब अब IMF से कर्ज़ा नहीं लेना और अब लेना है। तो इस तरह की बातें चलती रही हैं। अब तकरीबन 7-8 महीने गुजर गए, फिर भी हालात वाक़यात बहुत बुरे हैं। डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पाकिस्तान में यूरो और पाउंड की कीमत बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बेसिक सी रीज़न होती है कि भाई अगर आप पैसा छाप लें, आपके पास इनफ ज़र मुबादल नहीं है, अगर आपके पास इनफ
سونا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس انف جو ٹوٹل ریمیڈی ہوتی جس کے بیسس پہ آپ پیسہ چھاپتے ہیں تو آپ کی اکانومی ویکر ٹو ویکر ہوتی جاتی ہے، جس سے آپ کا جو پیسہ ہے اس کی قیمت گرتی جاتی ہے، جس سے سب سے زیادہ پریشانی جو ہوتی ہے ادویات اور جو ایوری ڈے کے جو معاملات ہوتے ہیں، گروسری جس کو بولی جاتی ہے، یا جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں قیمتیں، اور عوام تو بہت پریشان ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بریگزٹ ہوا، بریگزٹ کی ڈیٹ جو پوسٹ پون ہوئی اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو بریگزٹ جیسا کہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے ایک بہت بڑا پریشر تھا، ٹھیزا میں بریگزٹ کرنا چاہتی تھی ود نو ڈیل، لیکن بریگزٹ نہیں ہو پایا کیونکہ جو ٹھیزا میں کہ اپنی گورنمنٹ کے جو ایم پیز تھے وہ اس کے اگینسٹ چلے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ود نو ڈیل وی ڈو ناٹ وانٹ اے بریگزٹ۔ اچھا، اب اس میں بریگزٹ کی 29 کی جو ڈیٹ تھی اس کو ووٹنگ کے حساب سے جب ووٹنگ ہوئی تو اس کو ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں ایکسٹینشن دی جائے، اس کی تقریباً 12 اپریل تک اس کی ایکسٹینشن آ گئی۔ تو یہ جو 29 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی بریگزٹ کی، اور اس کے بعد اس کے 12 دن جو ایڈ کیے گئے، ان 12 دنوں میں، ان 13 دنوں میں پورا یورپ جو تھا وہ ہمارے یونائٹڈ کنگڈم سے کٹا ہوا تھا۔ اس کی اگزامپل میں خود بھی ہوں، کیونکہ میں پچھلے دنوں یورپ کے ٹور پہ تھا، تو مختلف جگہ پہ جب ہم لوگ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی برٹش پاسپورٹ کو کوئی ویلیو، کوئی ورتھ نہیں دے رہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ بریگزٹ ہو گیا یا نہیں ہوا، آپ ان ہیں یا آؤٹ ہیں۔ تو معاملہ یہ تھا کہ یورپ کے جو بڑے کنٹریز ہیں ان کی پالیسی جو تھی وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو یورپ کے چھوٹے کنٹریز ہیں انہوں نے جو پالیسی، جو اپنے سرکولر جاری کر دیے گئے تھے برٹش امپلائیز کے لیے جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، یا جو برٹش ریزیڈنٹ دوسرے یورپین کنٹریز میں رہ رہے تھے، ان کے لیے جو پالیسی وضع کی گئی تھی وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گئے۔ لیکن ادھر ایکٹیو ہونے کا مقصد یہ تھا کہ بریگزٹ ہو جاتا، لیکن بریگزٹ تو ہوا نہیں، تو یہاں پہ بریگزٹ کی ڈیٹ بڑھ گئی 12-14 دن، لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے ہمارے جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر، چاہے وہ کوئی انگلش تھا، چاہے کوئی وہ پاکستانی تھا، چاہے کوئی انڈین تھا، اس کا جو بھی معاملہ تھا اس کو انہوں نے اسی جگہ پہ روک دیا، جس سے ہماری جو برٹش کمیونٹی ہے اس کو بہت ہی پریشانی اٹھانی پڑی، اور بہت ساری مطلب یہ ہے کہ گوسپس بھی ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی رہیں، اور یہ بھی ایک گوسپ تھی کہ جی شاید جو برطانیہ ہے اس نے اپنے پاسپورٹ کا کلر چینج کرنا ہے، اور اس کا پاسپورٹ آلریڈی بننا بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس میں یورپ کی کنٹریز کا نام نہیں لکھا فری ٹو ٹریول کا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ بیکاز اگر آپ یورپ کا، اگر آپ میں سے کوئی جو مجھے سن رہا ہے اگر ایکسپیرینس ہوگا بہت سارے لوگوں کو یورپ ٹریول کرنے کا، اگر وہ یورپ میں ٹریول کیا ہے انہوں نے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انگلش انڈرسٹینڈ نہیں کرتے وہ لوگ بہت زیادہ، نہ فرنچ کرتے ہیں، نہ جرمن کرتے ہیں، نہ اسپینش کرتے ہیں، نہ جو دوسرے چیک ریپبلک یا دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ لوگ انگلش انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ان کو سمجھانے کی کچھ، جیسے ہی وہ برٹش پاسپورٹ آپ کا دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو یہ یورپ سے باہر نکل گئے ہیں، اب ان کے رولز الگ ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے سپروائزر اور اپنے آفیسر کو بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ آپ سے بات کریں گے۔ لیکن دس از ٹرو فیکٹ کہ ہمارے جو لوگ برٹش پاسپورٹ ہولڈر یورپ میں رہتے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی، لیکن وہ پریشانی اب کچھ کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ جو ویک شروع ہوا اس میں کیونکہ بریگزٹ نہیں ہوا اور ایکسٹینشن دی گئی، یورپین یونین نے یونائٹڈ کنگڈم کو بریگزٹ کے لیے 6 منتھ اور دے دیے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ 6 مہینے میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں کہ یہ جو بریگزٹ کا معاملہ ہے کیا اس میں کوئی جو بھی مطلب اس کو کہیں کہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو آپ مجھ سے شیئر کریں کہ یہ بریگزٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیا اس کے نقصان ہیں، اگر نہیں ہوگا تو کیا اس کے فائدے ہیں۔ اچھا، اب بریگزٹ کی نہ ہونے سے کیا ہوا کہ مارکیٹ جو یو کے کی ہے وہ پہلے بھی ایک ڈائی مارکیٹ بن گئی تھی، پراپرٹیز اور بینکنگ اور امپورٹ اور جو اس طرح کے معاملات تھے، اور جو یورپین لا تھا، میڈیسن کے لیے لا تھا، یا دوسری امیگریشن لا تھا، یا ٹریڈ کے لیے لا ہے،
تو اگر آپ جائیں، جیسے آپ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اگر آپ نے فیری کے ساتھ بھی ٹریول کرنا ہے تو آج بھی فیری کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ اگر آپ 29 سے پہلے ٹریول کر رہے ہیں تو یہ رولز ہیں، اگر 29 کے بعد ٹریول کر رہے ہیں تو یہ رول ہیں. اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپ میں جو یورپین کمیونٹی ہے ان کے خیال میں تھا کہ یہ جو 29 تاریخ دی گئی تھی اس کو بریگزٹ ہو جائے گا، تو اس کو بریگزٹ نہیں ہوا، اس ڈیٹ کو بریگزٹ نہیں ہوا. تو جب بریگزٹ نہیں ہوا تو وہ جو معاملہ ہے ان کی جو بہت ساری ٹریڈ کے رولز ریگولیشن ہے وہ ان لوگوں نے تو آلریڈی بریگزٹ کے بعد والے رولز ڈال دیے، وہ آج بھی وہاں پہ ہیں لیکن ان کے اوپر اب امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اچھا، اب جہاں تک بات ہے یونائٹڈ کنگڈم کی کہ بریگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی یہاں پہ کیا معاملہ جو ہے وہ کیا بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ گو کہ ابھی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کیا بریگزٹ کے لیے دوبارہ ریفرینڈم کرایا جائے یا الیکشن کروایا جائے، کیونکہ اگر جو ہماری ٹوری گورنمنٹ ہے اس کے خود سے اس کے اپنے ایم پیز جو کہ بریگزٹ نو ڈیل کے اگینسٹ تھے، انہوں نے اپنی پرائم منسٹر کے اگینسٹ انہوں نے ووٹ دیا. اس سے پہلے جو ایک الیکشن تھا اس میں جو لیبر کے لیڈر تھے انہوں نے نو کانفیڈنس ووٹ بھی کال کیا. تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو ٹوری کے ایم پیز تھے انہوں نے پرائم منسٹر ٹریزا مے کو کانفیڈنس ووٹ دے دیا کہ شی اسٹل ان اے پوزیشن آف پرائم منسٹر، بٹ ان لوگوں نے دوبارہ جب ووٹنگ ہوئی بریگزٹ کے لیے نو ڈیل بریگزٹ پہ تو انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹنگ دے دی. اب کیا جو ایک اسٹرانگ اکانومی ہے جرمنی کی، کیا جو ایک اسٹرانگ اکانومی ہے فرانس کی، یہاں پہ کیا یہ جو بڑے پلرز ہیں یورپ کے، کیا وہ یو کے کو کچھ ریلیف دیں گے اگلے 6 مہینے میں کہ یہ لوگ اپنے لیے کچھ رولز ریگولیشن طے کر لیں اور وہ بریگزٹ کی طرف موو کر لیں؟ بریگزٹ میں یونائٹڈ کنگڈم کو بینیفٹ کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ بینیفٹ اٹ سیلف شارٹ ٹرم نقصان تو ہے 5 سے 8 سال 10 سال کا جو بھی ایک بریگزٹ کا افیکٹ رہے گا کنٹری پہ، لیکن اس کے بعد شاید کیونکہ پاؤنڈ جو ہے وہ سٹرونگ ہے، ہمیشہ سے یورو سے سٹرونگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکانومی ہے یونائٹڈ کنگڈم کی یہ سٹرونگر دین یورپ ہے. یورپ میں بہت سارے ایسے کنٹریز بھی ہیں جن کے جو لیونگ اور جابز اویلیبلٹی اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، لیکن بریگزٹ کرنے کا جو ریزن سب سے اہم بات بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ بہت سارے یورپین لوگ یونائٹڈ کنگڈم میں جاب اپرچونٹی کے لیے آ گئے، تو یہاں پہ جو یہاں کے ریزیڈنٹ جو کہ برٹش جو ہیں ان لوگوں کے لیے مشکل پیش آئی کہ وہ لوگ اپنا کنٹینیو کر سکیں اچھی جابز کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے. ظاہر ہے باہر سے پولینڈ سے، چیک ریپبلک سے یا دوسرے جو غریب کنٹریز تھے یورپ کے، وہاں سے بہت ساری دنیا یو کے میں آ گئی اور وہ یہاں پہ بینیفٹ بھی ملتے ہیں. بہت سارے یورپین کنٹریز میں بینیفٹ نہیں ملتے. یہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ فائدہ ان یورپین لوگوں کو تھا جو یو کے شامل ہونے سے یہاں پہ آئے اور ان کو جابس بھی ملی اور ان کو بینیفٹس بھی دیے گئے. اور یو کے والوں کے لیے یہ ہے کہ جی وہ جب باہر جائیں گے دوسرے ایک سنگل مارکیٹ کا ایک اپنا بہت بڑا بینیفٹ بھی ہے، اور وہ بینیفٹ یہ ہے کہ بھی آپ ٹریڈ فری کر سکتے ہیں، آپ کی موومنٹ فری ہوتی ہے، آپ کے اور جو معاملات ہیں اس میں جیسے ابھی میں نے شروع میں بات کی کہ جب بریگزٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ پرمٹ لے کے باہر جانا ہوگا یورپین کنٹریز میں ٹریول کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کی انشورنس بھی بعد میں چینج ہو جائے گی، بڑھے گی، اور اس کے اوپر بھی کچھ رولز ریگولیشن چینج ہو جائیں گے. لیکن جب آپ اس وقت آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو کوئی وری نہیں، آپ اسی طرح ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ یونائٹڈ کنگڈم میں ٹریول کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کے بہت ساری جو ٹریڈ کے معاملات ہیں، لیٹس سے کہ امپورٹر ہے تو وہ امپورٹ کرتا ہے پروڈکٹس، تو وہ اس کو یورپ کی مختلف مارکیٹس میں اپنی پروڈکٹ کو منگوانا ہے، تو وہ اگر یو کے میں بیٹھا اپنی پروڈکٹ کو منگوا رہا ہے تو وہ سیم ٹائم پہ اسی اپنی کمپنی کی برانچ آفس فرینکفرٹ میں اور بارسلونا میں اور پیرس میں منگوا سکتا ہے. لیکن کیونکہ اب بریگزٹ کے بعد یہ اپرچونٹیز چینج ہو جائیں گی، فریٹ کے طریقہ کار چینج ہو جائے گا، جس طرح کہ میں نے ابھی فیری کا ذکر کیا، تو بہت ساری چیزیں جو کہ افیکٹ کریں گی جس میں فائدہ ہے لیکن نقصان بھی ہے. اگر میرا پوائنٹ آف ویو لیا جائے تو میں کہوں گا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے. یہ میرا اپنا اوپینین ہے اور اس کا میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے. اس پہ
آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، ہماری لائنز کھلی ہیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی، اور جس میں جو بزنس والے لوگ ہیں، جو جابس کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو افیکٹ کرتی ہیں۔ مائیگرنٹس کے لیے بہت بڑی اس میں پرابلم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیوچر میں اگر اکانومی یونائٹڈ کنگڈم کی آپ آج اسٹرانگ ہے، اگر کچھ ایسی پرابلمز آتی ہیں کہ اکانومی ویک ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ کنگڈم سیپریٹ ہو جائے گا پوری یورپین یونین سے، اور اس وقت یہ جو یورپین یونین اس کو الاؤ نہیں کر رہی بریگزٹ کرنے کا، لیکن پھر وہ مانیں گے نہیں، ان کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرمز رکھیں گے۔ تو ہم بریک کی اس طرف بات کریں گے ترکی پہ اور دوسرے اہم ایشو جو پاکستان کے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے درمیان میں ہمارے پاس مہمان بھی ہوں گے۔ بریک کے اس پار آپ سے ملتے ہیں۔